जी हाँ, मैं क्या कहता हूँ कि इसराइल का जो इमीडिएट टारगेट है वो ये है। अभी इनका कब्ज़ा पूरा नहीं हुआ था। क्या नाम है ये दाश का? नाम कुछ भी रखते, मेरी नज़र में ये दाश है। तो जब ये 2011 में भी ये वहाँ बगावत और ये अरब स्प्रिंग के नाम पर ख्वारिज को सीरिया में मुसल्लत करने की कोशिश की गई थी। अगर उस वक्त की भी मेरी वीडियोस वहाँ पर हैं, क्या नाम है, यूट्यूब पर, मैंने जो कहा कि जनाब आली, इसका हदफ ये है कि सीरिया की जो डिफेंस कैपेसिटी है उसको ख़त्म किया जाए, कमज़ोर किया जाए। ये जिस शहर में जाते थे, जैसे मैं आज से 10-12 साल पहले की वीडियोस स्टिल अवेलेबल ऑन यूट्यूब माय चैनल, ढूंढना पड़ेगा अब वो कहाँ छुपी हैं, आई डोंट नो, बट दे आर स्टिल देयर। तो मैंने कहा कि ये मैंने एक बार नहीं, कई वीडियोस में अपनी यही बात कही है कि ये दाश के जो जहादिस्ट हैं, अल्लाह अकबर और तकबीर के नारे लगा के अगर किसी भी सीरियन आर्मी की जो मिलिट्री बेस है वहाँ जाते हैं तो उसको सबसे पहले जहाज़ों को आग लगा देते हैं, उनकी बैटरीज पे बम लगा देते हैं, सारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हालांकि इनके पास तो एयरफोर्स नहीं है कि इनको ख़तरा हो कि असद जो की रजीम जो है हमारे प्लेन को इन मिज़ाइल से गिरा देगी। वो तो इसराइल के लिए, इसराइली एयर अटैक से के लिए बनाई गई हैं। लेकिन इन्होंने, आप ढूंढ लें, देख लें, वो आपको सारी मेरी चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने कही हैं एज इट इज़ होगी। लोग कहते हैं जी फ़लाँ जर्नलिस्ट, इन सब के एनालिसिस जो हैं वो पाकिस्तान के इमीडिएट हमसाया जो है अफ़गानिस्तान के बारे में गलत साबित हुए। और एक आदमी जो अपने आप को एक आम आदमी कह रहा है, आगा वसीम, उसने जो कुछ कहा एज इट इज़ हुआ। तो यहाँ इत्तफाक एक, अब आप देख लें क्या हो रहा है। उन्होंने जनाब एक तो बहुत सारा इलाका सीरिया का जो बफर जोन वगैरह था, इसराइल ने उसको टैंक लेके आ गए। हम्म। और ऐसे गाड़ियां जा रही हैं जैसे माल रोड पे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे तो कोई हमला भी हो सकता है, कोई टेररिस्ट जिनको आप कहते हो वो आप पर मिसाइल मार सकते हैं या खुदकश हमला कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है ये उन्हीं के पैदा करदा हैं। और फिर अगेन मैं कहूँगा, खुदा के लिए सुने, सोचें, जो हजूर पाक ने कहा हुआ है कि ये कुफार की मदद करेंगे। नारे बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं जी, अब हमने शाम को फतह कर लिया, अब हम गज़ा को, और हमारा नेक्स्ट टारगेट इसराइल, और ये और वो, इस किस्म की सारी जो ड्रामेबाजियाँ करके तो वो मुकम्मल जवाब फराहम कर रहे हैं कि किसी वक्त भी सीरिया जो है वो इसराइल जो है वो इनको आके अपना पूरा कब्जा कर रहे हैं वहाँ पर। ओके, जवाब ही देना है ना, क्या ये लड़ सकते हैं इसराइल के साथ? अगर सीरिया की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ अंडरस्टैंडिंग ना की होती तो इनको बहुत मुश्किल हो जानी थी टू कैप्चर एनी सिटी। लेकिन वो ज़ाहिर है वो सारा एक डील के ज़रिए हुआ है। और इसमें डेफिनेटली बहुत सारी गारंटीज हैं रशिया को भी, ईरान को भी। और देन ही रियलाइज्ड कि वो क्या, असद ने रियलाइज़ कर लिया कि अब मसला कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तो डील हो चुकी हुई है। और ये भी इट इज़ ऑल्सो मोस्ट, यानी ये भी पॉसिबल है कि ये जो नया लीडर, क्या गिलानी सिलानी जो भी उसका नाम है क्योंकि ये रिडार में था वहाँ पर, एक शहर है वहाँ ये फिरता था और सीरियन अथॉरिटीज़ को पता था यहाँ है, ये कर रहा है। तो लेकिन उसको स्पेयर किया गया। इसका मतलब यह है कि कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। और ये भी पॉसिबल है कि उसी ने असद के साथ
کیا ہو کہ ٹھیک ہے تم نکلو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ جتنے شارٹ ٹائم کے اوپر ہوا ہے. اور ان کے پاس کیا کہتے ہیں میزائل بھی تھے، اینٹی ایئر کرافٹ، وہ جو ان کے لیے تھے انہوں نے سیرین آرمی ڈپو سے. اور پھر ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اور فوج کے سارے ان داعش کے ساتھ تو ملے ہوئے تھے، ملے ہوئے ہیں ابھی بھی. یہی تو ہوا کہ بھی آؤ، یہ ڈیل ہوئی ہے جی، وہی ڈیل جو طالبان کے ساتھ ہوئی تھی، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو یہ بھی ایک ڈیل ہے، لیکن یہ ایک خطرناک کھیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے گروپس ہیں، کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم جو نو سلفی آئیڈیالوجی والے بھی ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ سخت ہیں، کوئی سیپریٹسٹ بھی ہیں. تو یقیناً اور یقیناً اگر ان کو سیریا میں شیئر نہیں ملے گا تو وہ پھر آپس میں لڑیں گے. اور ویسے بھی یہ پلان کے تحت ہے کہ یہاں ان کی جنگ بھی کروانی ہے اسرائیلیوں نے آپس میں. تو اب مجھے کسی نے بتایا تو نہیں تھا کہ بھئی اسرائیل یہ جب کیا کہتے ہیں اس کا فال ہوگا تو یہ سارے بیسز وغیرہ کو اڑا دیں گے. میں تو یہ 10-12 سال سے کہہ رہا ہوں، کوئی آج کا تو نہیں کہہ رہا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ چیزوں کو سمجھا جائے، سمجھنا بہت ضروری ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مولوی طبقہ ہو یا کوئی سو کولڈ رائٹسٹ کیا کہتے ہیں جرنلسٹ طبقہ ہو، ان دونوں کی اگرچہ یہ مولوی طبقہ وغیرہ امریکہ کے خلاف تو اور ویسٹ کے خلاف بڑے جہاد اور بڑے نعرے لگاتے، کفار اور یہ اور وہ یہود و نصارہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا رخ تنقید کا وہی ایلیمنٹ ہوتے ہیں جس کو جو ہے ویسٹ جن کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے، جو ان کے اگینسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل لیبیا میں جب تھا تو ویسٹرن پروپوگنڈا جو تھا اینٹی لیبیا تھا. وہ صدر تھا ایک کیا نام ہے امریکن صدر، اس نے لیبیا کے اس کو کتا تک کہہ دیا یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کے. اور یہی قذافی کو جو ہے گالیاں دینے والے خاص طور پہ جماعت غیر اسلامی ایلیمنٹ، دیوبندی ایلیمنٹ، وہابی ایلیمنٹ، یہ بالکل وہی ان کی لینگویج ہوتی ہے. ہر اس اینٹی امریکن گورنمنٹ یا ایسے ایلیمنٹ جیسے پیپل لائک قذافی، اسد، بومدین، بھٹو اینڈ آل دیٹ، اگر ہم تاریخ کے اندر جائیں تو ہمیں یہی چیز، تو یہ اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں جو سی این این کہہ رہی ہے اور جو کیا کہتے ہیں مغربی میڈیا. اور دوسری طرف ان کو کافر کا خطاب بھی دے دیتے ہیں کہ حکم بھی دے دیتے ہیں کہ ہم نے ان کے گلے بھی کاٹنے اور یہ بھی کرنا. یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں. اور اتنا بڑا وہاں پر جو ہے نقصان ہوا ہے، ملینز آف سیرینز جو ہیں اپنا ملک چھوڑ گئے ہیں، ملین کے قریب ان کی جنگوں میں آپس میں سیول وار میں 2011 سے لے کے اور 10 سال اگلے جو ہیں ملین سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. لیکن فوکس کس چیز کے اوپر ہو رہا ہے کہ جناب یہ اسد نے اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے ظلم کر دیے، جیلیں بھر دیں اور جناب وہ ٹارچر کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ. اب یہ نہیں بتایا جاتا کہ جہادیوں نے جہاں جہاں قبضے کیے ہیں زندہ لوگوں کو دفن کر دیا ہے، گلے کاٹ دیے ہیں. پہلے انہوں نے فوجیوں کو کہا سیرین کے آپ سرنڈر کر دو، ہم آپ کو جو ہے وہ پھر ان کو لائنوں میں لگا کے مارنا شروع کر دیا. یہ تو اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بس ایک ہی رخ، خواہ وہ دیوبندی ہو، کیا نام ہے وہ شکل سے دیوبندی لگتا ہے رضی رضوان، اس کو سیریا کی الف بے بھی نہیں پتہ، وہی جو
دیوبندی مولویوں نے یا دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں یا جرنلسٹ وغیرہ ہیں، رائٹسٹ جن کو کہہ لیں، جو انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے کیا کہا، وہی جو سی این این کہہ رہا ہے، وہی جو الجزیرہ کہہ رہا ہے، وہی جو زائنسٹ لوبی کہہ رہے ہیں، وہ فالو انہی کو کرتے ہیں. تو یہ کیوں وہاں پر اتنی اسٹرانگ پریزنس رہتی چلی آئی ہے، کیا کہتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کی. اور یہ صرف سیریا میں نہیں ہے، عرب کنٹریز جہاں موسٹلی جو حکومتیں ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے ملکوں کو. تو جو کنٹریز کیا بولتے ہیں امریکن بلاک میں نہیں تھیں 70-60 کی دہائی سے، وہاں پر ہمیں یہ تاریخی سبق ملتا ہے کہ وہاں پر سی آئی اے نے، فرینچ کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز نے، دوسری ویسٹرن ایجنسیز نے جہادسٹ کو جو ہے وہاں سپورٹ کیا اور انہی ملکوں میں وہاں بھیجا تاکہ وہ وہاں سبوتاج اور ٹیررزم ایکٹیویٹیز کریں، لوگوں کو ماریں، بم چلائیں، یہ وہ. اینڈ 82 میں جیسے ایک بہت بڑا انہوں نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی تھی اخوان المسلمین والوں نے، لیبیا کے اندر بہت لوگوں کو مارا تھا، بے گناہ لوگوں کو. پھر ان کی بھی شامت آئی، ان کے اوپر بھی پھر ظلم. تو ظلم دونوں طرف سے ہے، لیکن صرف ایک کا نام لے لینا یہ خیانت ہے. بالکل میں مانتا ہوں کہ وہاں کیا نام ہے، لیبیا میں بھی بہت اسٹرکٹ تھا، لوگوں کی حرکات و سکنات کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھتے تھے، رپورٹنگ ہوتی تھی. ان کی ایک ایجنسی کالڈ لجنہ توریہ جس کو کہتے تھے، اس کے زیادہ تر جو ممبرز ہوتے تھے وہ انٹیلیجنس کے ہوتے تھے. لیکن سیریا میں اس سے زیادہ یہ کوئی لیبین جو ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ ایفیشینٹ نہیں تھے ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک. کچھ وہ بیسیکلی لیبین کوئی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، ذرا سست سے لوگ تھے، ہڈرام جس کو کہتے ہیں. لیکن بہرحال سیریا واز انٹائرلی ڈیفرنٹ. مجھے شاہ نواز بھٹو نے بتایا کہ جب وہ لندن سے فرسٹ ٹائم لیبیا کو ملنے کے لیے آ رہا تھا، قذافی کی نے اس کو بلایا ہوا تھا ملاقات کے لیے، تو کہتا ہے میری جو فلائٹ تھی جیسے ہی وہاں لینڈ ہوئی ہے، کیا بولتے ہیں دمشق، نو ٹرپولی ایئرپورٹ کے اوپر، تو کہتا ہے کہ 2-3 ینگ لڑکے جو ہے ہر آدمی کے پاس جا کے اس کے پوچھ رہے تھے Are you the son of Bhutto? Are you the son of Bhutto? We are here to receive you. تو کہتا ہے میں جہاز کے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی ہنسی آئی کہ یہ کیسی سیکرٹ ایجنسی ہے کہ ہر دوسرے آدمی سے پوچھ رہی ہے کہ تم بھٹو کے بیٹے تو نہیں ہم تمہیں. اور یہ وزٹ جو ہے وہ سیکرٹ، ٹاپ سیکرٹ وزٹ تھا. لیکن وہ کہتے ہیں آدھے جہاز کو پتہ چل رہا ہے کوئی خاص بندہ بھوتو کا سن کوئی آ رہا ہے، اور یہ انٹیلیجنس والے اس کو کہتا ہے. پھر میں نے دور سے ان کو اشارہ کیا، Here I am, you guys are looking for me, I am the Bhutto son. تو پھر وہ کہتے ہیں بہرحال. لیکن سیریا میں بہت جو انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت اسٹرانگ، بہت ایفیشینٹ، اور میں مطلب وہ جانتے تھے کہ میں بھٹوز کے ساتھ آیا ہوا ہوں اور مزہ میں رہ رہا ہوں اور یہ اور وہ. تو اتفاق سے وہاں کیا نام ہے، یہ جیکل دا کارلوس جو تھا وہ 2-4 بار مجھے ملا. تو اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کارلوس ہے. اینی ہو، تو وہ بہت آئی ڈونٹ نو وائی وہ بہت امپریس ہوا، اور مجھے جو ہے نا وہ کہا کرتا تھا ہی از اے ریئل کامریڈ. تو اس نے چند ایک بار وہ مجھے ایک بار انٹرٹین کرنے کے لیے مجھے لے گیا وہاں. اس کے پاس ایک جیپ ہوتی تھی اور اس میں بٹھا کر
تو شیریٹن اور ایک دو جگہ اور بھی یو نو واٹ آئی مین، تو بڑا اچھا وقت گزارا مہربانی تھی اس کی. تو وہ کیا ہوا کہ وہ ان کو الرٹ ہو گئے کہ یہ بندہ اچھا مجھے تو نہیں پتا یہ کارلوس ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا یہ ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو عام، وہ اتنا مطلب اچھی اس کا پروننسیشن تھی عربی بولنے کی کہ عربوں سے میں نے پوچھا کہ یار یہ کون ہے، اس کا نام مشل وہاں رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ لبنانی عرب ہے. تو بہرحال وہ بھی آئیڈیا نہیں کر سکے تھے کہ یہ کوئی برازیل وغیرہ کا یہ ادھر سے وینزویلا کا ہے. تو خیر انٹیلیجنٹ آدمی تھا، شارپ آدمی تھا، ہے ابھی بھی. تو وہ میں اگر سگریٹ لینے کے لیے بھی جاتا تھا تو میرے پیچھے دو ہر وقت ہوتے تھے، حتیٰ کہ فیمیل بھی، وہ بھی خیر. تو یہاں مجھے ہاں ایک بار میں وہاں بیٹھا فارغ ٹائم میں، وہ جو باڈی گارڈ ہوتے تھے پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو ان سے کبھی جا کے گپ شپ، سگریٹ پی لینا، چائے پی لینا. تو یو نو وہ ایک دن وہ کوئی سوویت یونین کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. مجھے اس زمانے میں تھوڑی سی عربی بھی آ گئی ہوئی تھی، بلکہ کافی سمجھ بھی لیتا تھا، بول بھی لیتا تھا، تو بروکن عربی میں کام چلا لیتا تھا میں. تو وہاں پر انہوں نے ایک ینگ سا لڑکا تھا، کرسچن تھا، اس کو میں کہا کرتا تھا بینادورا. بینادورا کا مطلب ٹماٹر کو کہتے ہیں، بڑا سرخ و سفید اس کا، بہت ہی سرخ. تو اس نسبت سے میں اس کو بینادورا کہا کرتا تھا. خیر وہ ایسے ہی بات کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ رشیا کے اوپر بات، تو اس نے وہ رشین جو کیا ان کے فلیگ میں وہ داتری اور ہتھوڑا وہ بنایا، تو وہ اچھا نہیں بنا. تو میں نے کہا نہیں ایسے نہیں بناتے، کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا میرا ہاتھ بھی صاف تھا پینٹنگ وینٹنگ ڈرائنگ وغیرہ میں کچھ. میں نے کہا یہ ایسے بناتے ہیں، وہ کاپی پہ بنا کے میں آ گیا. وہ میں ابھی سویا ہی ہوا تھا، تو وہ شاہ نواز نے یا مرزا بھٹو نے آ کے مجھے نوک کیا، سو رہے ہو؟ میں نے کہا جی سر میں ادھر آؤ. ان کا رویہ دیکھ کے وہ بڑے غصے میں تھے. آئی تھنک یہ کیا نام ہے، سہیل سیٹھی بھی تھا وہاں. سہیل سیٹھی آئی ریممبر کہ ہی واز آلسو دیئر. اب یہ اس کو یاد ہے یا نہیں. بہرحال مرزا نے کہا کہ ابھی یہاں انٹیلیجنس والے آئے تھے اور یہ کس نے بنایا ہے؟ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا جی میں نے بنایا. کہ کیوں بنایا؟ میں نے ان کو سارا بات بتائی کہ جی کیا ہوا کیا نہیں. تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ سیرین بہت اسٹرکٹ ہیں، اس قسم کا کوئی نہیں. حالانکہ سیریا جو ہے آلموسٹ رشین، آئی مین کوئی ایسا رشین کے علاقے ہی تھے کمیونسٹ رجیم کے. لیکن بہرحال میں نے کہا، میں نے پھر اس کو بتایا، مجھے یہ یاد آیا کہ جو میں ایک دم رش کیا، میں کہا سر میں ایک منٹ آتا ہوں. میں وہاں گیا، وہی کیبن سی جو بنی ہوئی تھی وہاں پر، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ ایسے بنا کے انہوں نے پھینک دیا تھا. میرا اندازہ تھا شاید وہ ابھی بھی وہیں پڑا ہو، تو وہ واقعی وہاں مجھے اتفاق سے مل گیا. میں نے کہا جی یہ سٹوری ہے، یہ بنائے تھے. تو میں نے کہا ایسے نہیں ہے ایسے. خیر انہوں نے کہا ہم ان کو ایکسپلین کر دیں گے، لیکن آئندہ سے کبھی بھی یہ نہ کرنا. پھر وہ شاہ نواز نے مجھے بتایا، کہتے ہیں یہاں کی انٹیلیجنس ہلکا سا بھی کسی کو شک پڑ جائے نا، شک تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کوئی امریکن نو انڈین امبیسیڈر تھا، وہ کہیں سے آ رہا تھا، تو ان کی لینڈنگ ان کو ریفیولنگ کے لیے یا جہاز کی کوئی ٹیکنیکل کو مسئلہ ہو گیا، تو ان کو دے ہیڈ ٹو لینڈ ان دماسکس. تو ایئر لائن والوں نے کہا کہ جی آپ ہوٹل میں چلے جائیں. تو وہ امبیسیڈر جو ہوٹل میں آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا باہر، اس نے کہا چلو میرے پاس کچھ آورز ہیں. وہ نکل آیا، اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن وغیرہ نہیں تھی. وہ انٹیلیجنس والوں نے اس کو پکڑ کے تو وہ لے گئے. تو اب وہ انڈیا والوں کو تھلی پڑ گئی کہ کہاں چلا گیا ہمارا امبیسیڈر. انہوں نے کانٹیکٹ کیا اسد رجیم سے اور یہ اور وہ، اور وہاں اتنی زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کہ بندہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو 10 12 15 انٹیلیجنس ایجنسیز سے، اور وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو بہت اختیارات ہیں.
وہ عام آدمی وزیر وغیرہ کو لفٹ ہی نہیں کراتے انلیس کے اوپر سے اسد کے کوئی نہ ہوئے ہوں. تو یہ پھر خیر اس کو انہوں نے ٹارچر وارچر کیا ہوگا کچھ تو وہ بیچارہ خیر ریلیز انہوں نے کر دیا اس کو. اور سوری ووری کہہ کے کہ جی تو اس کے اوپر اتنا ٹارچر ہوا تھا جیسے ہی وہ ایئرپورٹ میں داخل ہوا ہے ہی گاٹ ہارٹ اٹیک اینڈ ڈائڈ دیئر. تو یہاں کیوں اتنی اسٹرکٹ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ 50s 60s 70s میں وہاں مسلسل ایک کے بعد دوسرا کو ہوتا رہا، ملٹری میں بھی اور ایئر فورس میں بھی، اور ہر ایک رجیم گئی دوسری آ گئی دوسری آ گئی، بلڈ شیڈ ہوا، فائٹ ہوئی. پھر جب اسد کی گورنمنٹ آئی ہے تو اسد نے جو ہے سب سے زیادہ توجہ جو دی وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ میرے خلاف یا ہماری پارٹی کے خلاف کوئی کو نہ ہو، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بہت زیادہ اختیارات وہاں دیے گئے ہوئے تھے، اور انٹیلیجنس کے جو لوگ وہاں سے جو ٹریننگ لیتے تھے وہ ایسٹ جرمنی سے زیادہ تر لیتے تھے، اور ایسٹ جرمنی انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت زیادہ ایفیشینٹ تھی اور بہت زیادہ کیا بولتے ہیں ڈسپلنڈ، اور بہت ان کی سخت ٹریننگ ہوتی تھی. تو یہ وہی لوگ ہوتے تھے جو اپنی پارٹی باس پارٹی اور اپنی کنٹری کے ہر صورت میں کیا کہتے ہیں دفاع کے نظریے سے جو ہے وہ نظریاتی ان کو تیار کیا جاتا تھا. تو دوسرا وہاں جب 1982 میں اسرائیل کی اور ویسٹرن سی آئی اے وغیرہ کی مدد سے جو وہاں اخوان المسلمین نے ان کے شہر ہوما آئی تھنک یا ہوما پر جب قبضہ کر لیا تھا تو وہاں 30-40 ہزار لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے اس قبضے کے دوران. انہوں نے کیا کر لیا تھا، لوگوں کو جو ہے شیلڈ بنا لیا تھا اور یہ راکٹ مارتے تھے سیرین آرمی کو فائر کر کے، تو آ کے وہ اپارٹمنٹس میں لوگوں میں چھپ جاتے تھے. تو ظاہر ہے پھر اس کا جو نیکسٹ گولے لگتے تھے وہ سویلینز کو ہی لگتے تھے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ لوگ مارے گئے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہاں 1984 میں وہاں گیا تھا سیریا میں فرسٹ ٹائم، تو پھر میں جو ہے یہ مختلف جگہ بھی دیکھنے گیا. یہ ہوما شہر، ہاں یعنی 2 سال بعد بھی آئی کوڈ سی دا وار ڈسٹرکشن دیئر، بلڈنگس ٹوٹی ہوئی ہیں یہ وہ. اور پھر مجھے کوئی ایک فرینڈ بھی مل گئی ہوئی تھی جو کہ بہرحال اس کی تو یہ سیرین یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے انٹیلیجنس کا کہ وہ ٹرینڈ ٹیررسٹ جو ہیں وہ اسرائیل سے آئے، انہوں نے وہاں پر جو سی پورٹ سی کے راستے آئے اور پھر وہ شہر کے اندر داخل ہو گئے، تو یہ ہمارا فیلئر ہے. اس لیے اور مزید ایجنسیز کو انہوں نے بنا لیا. تو سیرین گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا ارادہ 70 کی دہائی سے ہے، اور اس کے پیچھے کون تھا؟ اسرائیل. موسٹ مطلب نمبر 1 اسرائیل. اس وقت ترکی کا کوئی ایز سچ رول نہیں تھا. تو یہ پروپوگنڈا بھی کیا گیا کہ وہاں کیونکہ شیعہ علویز کی گورنمنٹ ہے اور وہ سنی مسلمانوں کو جو ہے وہاں ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں یہ وہ. تو اس کے اوپر یہ امریکن کی شروع دن سے ہی پالیسی تھی کہ جو اخوان المسلمین ہیں ان کو
पावर में लाया जाए। और ये पार्टी, ये जो असद गवर्नमेंट है, ये सोवियत ब्लॉक में है, उन्हीं से ये दिफाई उनके साजो सामान लेते हैं। वो उनके हमेशा से हिस्टोरिकली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जो रशियन एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज हैं ये बड़ी अफेक्टिव रहती चली आई हैं, और ये हमेशा अमेरिकन्स के लिए और इज़राइल वगैरह के लिए थ्रेट है, क्योंकि इनकी वो हाइपर एयरफोर्स पावर है, इसमें कोई शक नहीं। और उसको काउंटर करना के लिए जो मिज़ाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल जो कामयाब ज़्यादा रहे हैं वो रशियन रहे हैं। तो वो सीरिया का एक मखसूस एक पहाड़ का इलाका है, मज़ा के बिल्कुल पास था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ ऊपर मैं गया भी हुआ हूँ। वहाँ ये था उस ज़माने में कि कोई आदमी अगर उसके बैटरीज के पास भी गुजरे, विदाउट वार्निंग दे वुड शूट यू। तो मुझे मुर्सा वगैरह ने बताया हुआ था कि वहाँ कभी भी ना जाना, उससे पीछे ही रहना, वरना ऐसे ही गोली लग जाती है बल्कि बड़े बड़े लोग वो हाथ हो जाए। तो खैर बहरहाल वो एक टीला सा है वहाँ पर सारा बहरहाल। तो क्योंकि उनकी जंगें भी बहुत हुई हैं इसराइल वगैरह के साथ, और एंटी असद, हाफिजुल असद के जो दुश्मन जो मुखालफिन थे वो ज़्यादातर ये थे, क्या नाम है, अखवानुल मुस्लिमीन। और इसलिए उन्होंने अखवानुल मुस्लिमीन के ऊपर ख़ास नज़र रखी हुई थी कि इनको यहाँ पेनिट्रेट नहीं करने देना। तो यकीनन रीज़न्स होते हैं कि क्यों इतने लोगों, और ये बिलाशुबा बहुत सारे बेगुनाह लोग भी पकड़े गए होंगे, मारे गए हैं, ये इसमें कोई शक नहीं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जिस तरह से किलिंग होती रही है वहाँ पर 82 के अंदर, उसके वाक़या सुने तो आदमी की क्या कहते हैं रूह कांप जाती है कि कैसे इन्होंने, टेररिस्टों ने वहाँ लोगों को मारा। और ये आम लोग बताते हैं, ये नहीं कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात नहीं है। अगर आप उसकी पिक्चर्स देखें, अगर आप कैसे उन्होंने लोगों के गले काट के तो फुटबॉल उस ज़माने में खेलना शुरू किया हुआ है। ये इनकी एक पुरानी टैक्टिस है जो एक्चुअली एक शैतानी रिचुअल है। लेकिन बहरहाल हर कोई तो ये नहीं समझता, वो तो यही समझते हैं कि ये जहादी हैं और ये फुटबॉल खेल रहे हैं बॉडीज क्या हाथ सर के साथ। ये एक सैटानिक रिचुअल है जो कि फ्री मेसन और एलिमिनेटिव वगैरह जो हैं अपने जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं उनको ये सिखाते हैं। आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन बहरहाल जो तो ये वजह है कि एक तो बहुत बड़ा थ्रेट कि इसराइल पेनिट्रेट ना कर सके या उसके एजेंट ना कर सकें, इसलिए वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे। और यकीनन इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सरबराह हैं वो इंसान हैं, उन्होंने कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए भी किसी को इस्तेमाल किया होगा, किसी को टॉर्चर किया होगा, करते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़निंग क्या है। मैं उनको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छे थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा आखिर में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी करप्ट होना शुरू हो गए, अमेरिकन ने उनको ख़रीदना शुरू कर दिया, CIA ने, क्या नाम है इसका, मोसाद वगैरह ने, हत्ता कि आई थिंक 1980s में ही उनकी जो बैटरीज तबाह की गई थी उसका सारा जो है वो सिस्टम और उसको बैटरीज़ को ऑफ करने का हुक्म भी एक कमांडर ने दिया था जो सीरियन फ़ौज में था। तो वो F-16 आए और उन्होंने पिन पॉइंट निशाने मार के तो उसको, फिर उसके बाद रशियन बहुत अपसेट हुए, उन्होंने कहा कि अब हमारे बंदे ही एक्सपर्ट जो है इनको ऑपरेट करेंगे। तो बहरहाल ये आप देखें कि क्या हो रहा है। वो भी जो कोई रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, वो कोई वाइट ग्लव्स पहन के या हाथ में फाख्तें पकड़ के, तो उसके ख़िलाफ़ नहीं, वहाँ पर भी उन्होंने जहाँ जहाँ उनको मौके मिले हैं उन्होंने बेहद जुल्म किया है, जिसकी स्टोरीज़ जो हैं पूरी तरह से नहीं बताई गई, थोड़ी सी झलक दिखाई गई है, लेकिन वो लोग
لوگوں کو زندہ جلا دینا، لوگوں کو، یہ تو تھوڑا بہت اب کیونکہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے تو لوگوں نے یوٹیوب وغیرہ کے اوپر کچھ جھلک کے دیکھ لی ہوئی ہیں، لیکن سارا کچھ پھر بھی نہیں دکھایا جا سکتا سارا کچھ پھر، کیونکہ یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، ویسٹرن ایجنسیز کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو ہوما میں جب انہوں نے یہ کیا تھا اور بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے، تو اس میں یہ تھا جو لوگ ٹیررسٹ تھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو ہے سیپرس اور کیا بولتے ہیں گریس اور اسرائیل کی وہ کشتیاں آئی تھیں وہاں پر، ان کو وہاں بٹھا کے کسی کو جرمنی میں پولیٹیکل اسائلم دے دیا گیا، کسی کو مختلف یورپین ملک میں۔ تو ایون حافظ الاسد نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مارا ہوا ہے، آپ نے ان کو انسانی ہمدردی کی طرف یہ وانٹڈ ہیں بائی دا اسٹیٹ، ان کو ہمارے حوالے کریں، لیکن ان کو حوالے نہیں کیا گیا۔ جب وہ یہاں آئے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں، یہاں کی اسٹیٹ حکومتوں نے ان کو پورا سپورٹ کیا ہے، ان کو میڈیا میں بھی لے کے آئے ہیں، انہوں نے جہاد کے نعرے بھی لگائے ہیں، اللہ اکبر، یو پیپل ایٹ پیگ، وی ہیٹ یو، وی کل یو۔ ڈنمارک میں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ڈنمارک نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف پبلک اوپینین یورپ کی بنانے کے لیے، اسلام فوبیا کے لیے ان لوگوں کو پھر انہوں نے استعمال کیا، خواہ وہ افغانستان کے افغان عربز ہوں یا کوئی اور ہو، یا یہ اخوان المسلمین مصر سے یا ادھر سے بھاگ کے یہاں آ کے تو کافروں کے ملک میں اپنا ری سیٹلمنٹ ان کی ہو رہی ہے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو جو میں ماضی میں بھی بتاتا چلا آ رہا ہوں، تو اس لیے بھائی دونوں طرف ظلم ہوا ہے، اور انوسنٹ کون ہے؟ عام سویلین۔ اوکے، اب یہ یہاں جس طریقے سے بھی آئے ہیں، یہ ظاہر ہے ڈیل ہے، اور جہاد کی جو پکار ہے وہ غزہ میں ہے، اور انہوں نے جہاد ان سیریا کے نعرے لگائے ہوئے ہیں، اور اب یہ کیا کریں گے؟ پرووک کریں گے اسرائیل کو، وی آر کمنگ، وی ول کل جوئش، وی ول ڈو دس اینڈ دیٹ، وچوں پیسے بھی انہوں کو لے رہے ہیں۔ اب وہی چیز جو ہے نتن یاہو اور یہ بتایا گا، دیکھو جی یہ تو جناب کہہ رہے ہیں نیکسٹ اسرائیل، انہوں نے تو ہمارے لوگوں کو مار دینا ہے، اس سے پہلے ہم ان کو کیا ماریں گے؟ غریب لوگ جو ہیں بیچارے وہ مر جائیں گے، آج بھی بامبنگ شنگ میں یہ وہ۔ اور جب میں یہ ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، لوگوں سوچو کہ یہ کتنی اسٹرانگ سٹیٹمنٹس میں دیتا آ رہا ہوں، اور کتنی حقیقت بیس کے اوپر۔ حالانکہ لاسٹ ٹائم میں سیریا کب گیا تھا؟ 93 94 میں آئی تھنک، وہ مرسا بھٹو صاحب کے بلاوے پر۔ تو فرسٹ ٹائم میں 1983 84 میں وہاں گیا تھا۔ تو بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہاں جو ہے کس طریقے سے تصویر کا ایک رخ ہی بتا رہے ہیں، اور اگر 60-70 کی دہائی میں اسد نے اسرائیل کے خلاف ایک کمپیریٹیولی ایک مضبوط فورس تیار نہ کی ہوتی تو گریٹر اسرائیل 1980 کی دہائی میں بن جانا تھا۔ اوکے، اس میں دیکھیے جیسے ہی داعش آئی ہے 2 دن پہلے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ ڈپو تباہ کرنا شروع کر دیا، کچھ تو ایئر سورٹیز کر کے تباہ کیے ہیں، لیکن کچھ جو ہے مجھے میرے عرب دوست بتاتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو داعش کے لوگ ہیں وہ گئے ہیں ان ڈپوز کے اوپر، انہوں نے وہ بم لگا دیے ہیں اور وہ تباہ کر دیے ہیں۔ اوکے، اور ابھی تو خبریں بھی بعد میں ہی آتی ہیں، پہلے تو آتی نہیں ہیں کیونکہ میڈیا کے اوپر جن کا کنٹرول ہے۔ تو اگین اینڈ اگین یہ کوئی اسد گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سروائیول ہے ہمارے ایک ملک کا جو سیریا ہے۔ اوکے،
اسد کا اگین اینڈ اگین، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی بہت آئیڈیل گورنمنٹ تھی، لیکن کمپیئر کریں. اب یہ لوگ آگے ہیں اسرائیل اور سی آئی اے کی مدد سے، کفار کی مدد سے آگے ہیں، اس میں تو اب کوئی شک ہی نہیں رہا کسی کو. وہ اسرائیل کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے ہم نے ان کو بھیجا ہے. اوکے. اور آج بھی اگر لوگ ان کو مجاہدین کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ کے دشمن ہیں. اس میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اسد بہت اچھا ہے اور یہ، لیکن وہ اس کی فیملی نے 50-60 سال تک اسرائیل کے، یا ان کی پارٹی نے اسرائیل کے تھریٹ کو کافی حد تک روکے رکھا. جس دن وہ غائب ہوئے ہیں انہوں نے دمشق تک آ گئے ہیں. اور جو اتنا اہم اڈا تھا، کیا بولتے ہیں، دماسکس کے پاس مزہ کا ایئرپورٹ کا، وہ بھی انہوں نے تباہ کر دیا ہے. وہ ڈیفینس لائن تھی ان کی سیرینز کی. اور اس سارے ایریا میں وہاں بہت سینسٹیو قسم کی جو میزائل اور یہ جو ہائی ٹیک ویپن وغیرہ تھے ٹو کاؤنٹر اسرائیلی تھریٹ، وہ سارے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں ود ان 24 آورس. تو میں جو 10 سال پہلے کہہ رہا تھا ویڈیوز میں کہ داعش والے جہاں جاتے ہیں سیرین طیاروں کو، بیٹریز کو تباہ کر دیتے ہیں، تو آج جب اسد کی حکومت ختم ہو گئی ہے، وہاں کوئی ریٹ آف سٹیٹ نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ، تو وہاں دیکھ لیں کسی نے اسرائیل کے ٹینکوں کے سامنے جا کے خودکش حملے نہیں کیے. خودکش میں مارے کون جاتے ہیں بیچارے؟ عام مسلمان. مارنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ داعش، یہ اخوان المسلمین، یہ لشکر جنگوی، یہ دیوبندی ٹیررسٹ، یہ طالبان، یہ النصرہ، یہ جو بھی نیا آیا ہے ان کا. تو یار یہ چیزیں ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہ تو اسد سے ہمدردی ہے، نہ ہی کسی اور سے. ہمیں اپنے مسلمان سیرین بہن بھائیوں سے ہمدردی ہونی چاہیے. اوکے. لیکن اگر پسند کے اوپر آئیں کہ تکفیری میں اور اسد میں، تو میں سمجھتا ہوں اسد 1000 درجے ان سے اچھا ہے. اس نے، اللہ نے قرآن میں جس دشمن یہودی کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، اس نے 50 سال تک ان کو ڈک کے رکھا ہے. اور یس، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کئی اسرائیل کے انہوں نے F-16 بیٹری سے تباہ بھی کیے ہوئے ہیں. اوکے. تو ظاہری بات ہے جو آج وہاں کے ٹینک آگے ہیں اسد کے ہوتے ہوئے تو نہیں آئے نا، کیونکہ فیئر تو تھا کہ یار یہ لڑیں گے تو ہمیں ریزسٹ کریں گے. آج تو پتہ ہے کوئی ریزسٹ ہی نہیں کر رہا، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں گے. جا چکے ہیں، آ چکے ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہاں بہت ساری چیزیں سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو یہ جو کچھ بتا رہا ہوں، آپ ایمانداری سے دیکھیے کیا ایسے ہی صورتحال نہیں ہے. اور پروپوگنڈا اتنا ہے کہ کہتے ہیں 50 سال سے جو جامع امویہ ہے وہ بند ہے. اوکے. اور یہ مجاہدین نے جا کے کھولی. کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ اگر کوئی 50 سال سے کوئی بلڈنگ بند ہو تو وہ اتنی فائن حالت میں ہوتی ہے. وہاں تو گرد ہونی چاہیے، جالے ہونے چاہیے، وہاں پر تو ڈسٹ ہونی چاہیے. وہ تو شائننگ ہے اور ہر چیز یو کوڈ ناٹ ایزیلی سی. لیکن کہا جا رہا ہے، میں 93 میں لاسٹ ٹائم جب فرسٹ ٹائم بھی میں جب گیا تھا تو وہاں گیا تھا، اور وہ کیونکہ وہ مین بازار میں ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا مرکز ہے سٹی کا، اولڈ سٹی ہے، اس کے جو ریئل دماسکس ہے وہی ہے وہ مسجد. تو بازار سے گزر کر آگے جا کر تو وہ تو 93 تک تو وہ کھلی تھی. اب یہاں 50 سال سے کہہ رہے ہیں بند ہو گئی ہے.
تو یہ سارا پروپوگنڈا جماعت غیر اسلامی والے جو کر کے انہوں نے شروع سے ہی کیا ہوا ہے. اوکے, انہوں نے ہر اس شخص کو برا کہا ہے جو امریکہ کی اور یہودیوں کی نظر میں جو ہے وہ برا تھا. کیا بھٹو ہو, کیا بومدین ہو, کیا قذافی ہو, کیا ناصر ہو, کیا اسد ہو, کیا جو آپ پوری لسٹ دیکھ لیں. تو بہرحال ابھی مجھے خطرہ ہے کہ یہ جو بھی کوئی نیا گروپ کا جہادی کا نام عنقریب سننے میں آ جائے گا, کوئی جی فلانا ابو, کوئی فلانا ابو, یہ بہت بڑا نٹوریس قسم کا ٹیررسٹ ہے, اس نے جناب اسرائیل کے لیے تھریٹ کر رہا ہے, اور یہ جی ایک کوئی فالس فلیگ بھی کروا دیں گے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب آؤ جی زدن 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 غریب عام لوگوں کو مار دیں گے. انسٹیٹیوشنز جو آلریڈی انہوں نے تباہ کر دیے ہوئے ہیں وہ بھی تباہ کر دیں گے, اور پورا ایک جو ہے سیریا کو ڈارک ایج میں لے جانے کے لیے. آج لوگ ظاہر ہے کیوں نہیں وہ جشن منائیں گے, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے جشن نہ منایا تو یہ جہادی سے ہمارے گلے کاٹ دیں گے. They know it. تو ایسا تو ہوتا ہے جب گنے لے کے کوئی وحشی گروپ سٹی میں آ جائے, اوکے, تو آپ اس کو آنکھیں نہیں دکھاؤ گے, آپ تو پھول نچھاور کرو گے, پاجی ہمیں کچھ نہ کہنا. تو اپنی جان بچانے کے لیے سارا کچھ. اور یہ ویسٹرن کیا پروپوگنڈا کر رہے ہیں جی, دیکھیں لوگ جو ہے وہ کتنے خوش ہیں, جوبیلنٹ ہیں, آزاد ہو گئے ہیں. یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو فیئر ہے. اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر اور بھی بناؤں گا. میری ابھی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن بہرحال کسی نے مجھے کہا تھا کہ اپنی اوپینین دو, تو میں تو یہ چند ایک باتیں کر رہا ہوں. ہاں, یہ ویڈیو ضرور سنیے گا, اس کے آخر منٹ پہ جو میں لنک یہ بھیج دیتا ہوں کہ دیکھیے 4 سال پہلے کی میری ویڈیو ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ حماس والوں کی کوشش ہے کہ وہاں چھوٹے موٹے پٹاخے پھینک کر اسرائیل میں, تو اسرائیل کو جواز دے دیا جائے کہ وہ غزہ پہ جو ہے حملہ کرے اور اس کو قبضہ کر لے. 4 سال پہلے کی میری بات ہے. تو دیکھیں لاسٹ ایئر اکتوبر میں کیا ہوا, انہوں نے فالس فلیگ کیا اور ابھی کم از کم 1 لاکھ مسلمان شہید ہو گیا ہے, تباہ و بربادی ہو گئی ہے وہاں پر. کہاں گئی حماس جی یار. پھر میں یہ کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ نظر میں رکھیں تو آپ کا ویژن بھی ایسے ہی بن جائے گا جیسے آغا وسیم کا ہے. اس میں میری کوئی کمال نہیں ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, آغا وسیم نے وہی بات کہنی ہے جو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف فرمایا ہوا ہے. میرے سامنے کوئی آگے کہہ دے کہ جی وہ طالبان نے جو ہے امریکہ بھی فتح کر لیا ہے, یروشلم بھی فتح کر لیا, میں پھر بھی نہیں مانوں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں میرے نبی نے ان کو کفار کا ساتھی کہا ہوا ہے.